ओके। तो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरी तमाम आने वाली सिस्टर्स। आई होप कि आपने इनविटेशन जो है बाकी बहनों को ज़रूर दे दिया होगा, अपना लिंक शेयर किया होगा ज़रूर सबके साथ इंशाल्लाह। तो नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर लें। आप अपनी फैमिलीज़ को, अपनी प्यारों को भी बुलाइए इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत और अदब और अक़ीदत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में प्यार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। तो चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस होइए, प्रेजेंट होइए। इधर उधर की सारी सोचों को साइड पे निकाल दीजिए, फोकस हो जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को अपने ध्यान में लेके आइए, इमेजिन करें और दुरूद पाक पढ़ते हैं सारे मिलके इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे इस छोटे से नजराने को अपनी रहमत के साथ जो है कबूल और मंजूर कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब फरमाएं और हमारे दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि हमारे लिए अल्लाह के रास्ते पे चलना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर चलना आसान हो जाए। और हमारा ये जो छोटी सी कोशिश है, इसको अपनी रहमत के साथ इसमें बरकत डालें और यहाँ आने वालों को अल्लाह पाक जो है अपनी रहमत के साथ नवाजे और इस महफिल को सजाने वालों, उनके घरों को अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक जो है मेरे जैसे बंदे को भी अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद तौफ़ीक दे कि हम इंशाल्लाह ताला मैं आप सबके साथ जो है इंशाल्लाह ताला अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करती रहूँ इंशाल्लाह ताला और हम सब मिलकर जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक को राज़ी करें इंशाल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारी बहनों, बहुत ही दर्दनाक मोड़ के ऊपर हमने पिछली क्लास एंड की थी और मैं महसूस कर रही थी कि हम सब की इमोशंस उस वक़्त कितने हाई थे और जब भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है, तो हमारी मोहब्बत जो है, वो भी बोलने लगती है। और जब हम सीरा को पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं और हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस-किस सिचुएशन और जो उस दौर के सहाबा इकराम थे जिन्होंने किस-किस मुसीबतों को सहा और सहकर जो है ये दीन हमारे तक आया। और आज हमारा रवैया या आज हमारा जो एक अंदाज़ है एज़ ए उम्मती, वो कितना हम जो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? और दूसरा ये कि क्या मेरा और आपका जो है फीलिंग भी जो है वो वैसी है एज़ ए मुसलमान जैसा कि सहाबा कराम की थी। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ा सहाबा कराम ने। और जो जिसके दिल के अंदर ईमान आ गया था ना, तो हमने देखा कि वो कट मरने के लिए तैयार थे। उसमें मर्द और औरतों की कोई हमने तफरीक नहीं देखी। हमने अपनी पिछली क्लास में कल्चर को भी डिस्कस किया था और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह दौरा कुरान के बाद कुरान आप पढ़ रही हैं, आप ये सीरा पढ़ रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अब समझ रहे होंगे कि हमारा कल्चर जो है वो इस्लाम से कितना अपोजिट है। और इसको पढ़ने का मकसद ही यही है कि एज ए वुमन हमारे अंदर जो है वो एक शऊर पैदा हो और हम पूरे वसूख के साथ और पूरे यकीन के साथ जो है वो
ایک اس اسلام کو سمجھیں جو اسلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس قرآن کو دیکھیں، جو قرآن اصل میں قرآن کا میسج کیا ہے، جو اللہ کا میسج ہے۔ ہم نے اس کے اندر جب آپ جو ہی جتنا پڑھتے جائیں گے نا، آپ کے اندر اللہ پاک جو ایک فرقان کی ہم بات کر رہے تھے نا، فرقان جو ہے اللہ پاک ایک ایسا ایپ انسٹال ہو جاتا ہے، فرقان جو ہے یہ صحیح اور غلط کی بات کرتا ہے، قرآن صحیح اور غلط کی بات کرتا ہے، اسلام صحیح اور غلط کی بات کرتا ہے، اچھی اور برا کی بات نہیں کرتا۔ کیونکہ جو اچھا اور برا یہ فیلنگ ہوتی ہے، یہ ہر انسان کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے اچھی نہ لگتی ہو، مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پسند سے ڈفرینٹ ہو۔ لیکن ہم جب بات کریں گے، ہم صحیح اور غلط کی بات کریں گے، رائٹ اور رونگ کی بات کریں گے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کا معیار، قرآن کا معیار ایک سیٹ ہو چکا ہے۔ جس کو قرآن غلط کہتا ہے وہ پھر قیامت تک غلط رہے گا، جس کو قرآن جو ہے وہ صحیح کہتا ہے وہ قیامت تک صحیح رہے گا، جس کو سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صحیح کہا وہ صحیح ہے، جس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کہا وہ غلط ہے۔ یہ ہے ہمارا معیار۔ تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار آ جاتا ہے، وہ ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے، اس میں پھر میری اور آپ کی اوپینین میٹر نہیں کرتی۔ اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کی اوپینین ریلیٹڈ جو اسلام کو اگر ہم جو اس پہ چلتے رہیں گے، تو آج جو ہمارا آؤٹ کم ہے، گھریلو زندگیوں کو دیکھ لیجئے، بچوں کو دیکھ لیجئے، ایز اے پیرنٹ دیکھ لیجئے، یا آپ کسی بھی رشتے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج ہمارا خاندانی نظام جو ہے مکمل طور پر ڈسٹروائے ہو چکا ہے۔ اور وہ اس لیے ہو چکا ہے کہ یہ بھی ایک سازش کے تحت ہم سے ہمارا دین لے لیا۔ دین کی جو روح تھی نا، وہ ہم سے جب نکال کے اور ہمیں ایک ٹیکسٹ بک اسلام جب دیا گیا، تو ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ بڑے سے بڑا ٹائٹل لینے کے چکر کے اندر جو ہے وہ ایسا پڑا کہ اس کے اندر جو ہے اسلام کی روح ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر انسان ایک سرٹیفکیشن کے پیچھے پڑ گیا، ہر انسان ایک ٹائٹل کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ جو ٹائٹل ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا رہا۔ اور اس ٹائٹل نے کیا کیا، ہمیں ایک جو ہے ٹیکسٹ بک دین تو دے دیا، جس میں ہمارے پاس اتنا نالج آ گیا کہ ہم بیٹھ کے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، ہم اپنا علمی جو ہے وہ روب دوسروں کے اوپر ڈال کر ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے ہم اپنے فرقوں کو جو ہے پھر سپورٹ کریں، اور پھر ہم جو ہے ڈیوائیڈ ہو کر ہم نے اتنے فرقے بنا دیے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میری امت کے 70 سے زیادہ جو ہے فرقے بڑھ جائیں گے، اور ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میرا غالب گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا نا، جو قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ گیا، جس نے ہر فیصلے سے پہلے 1 منٹ لیا اور یہ دیکھا کہ میں دیکھوں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا ہے، میرے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تو انشاءاللہ یہ جو سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم پہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ چلتے رہیں گے، ڈگمگائیں گے پھر واپس آ جائیں گے، ڈگمگائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا پورا جب تک محمد رسول اللہ نہ ہو، اور محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ جو ہے نہ ہو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں، یہ دونوں، ان کے علاوہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ میرے اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے محبوب کا یہ ایک ساتھ ہے۔ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، اور صاحب قرآن جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن۔ تو ہم نے دیکھا اس وجہ سے جب ہم اب پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک خاص ایموشنل کیفیت تھی لاسٹ ٹائم، اور اس کو ختم کرنے، کیونکہ ہمیں اینڈ کرنا پڑ گیا، لیکن اب وہاں سے میں چاہتی ہوں آپ لوگ روحانی طور پر اسپرچولی کنیکٹ ہو جائیں اس جگہ پہ۔ مدینہ کو دیکھیے، اس کے بعد جو ہے آپ جبل احد کو دیکھیے، اس کو تصور کے اندر لے کے آئیے۔ اگر آپ نے میں امید گمان ہے میرا کہ آپ سب لوگوں نے عمرہ تو ضرور کیا ہوگا، نہیں کیا اللہ پاک اس کتاب کی برکت سے آپ کے دل میں محبت پیدا کرے کہ آپ لوگ ضرور چاہیے، اپنے آپ کو وہاں لے جائیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک امیجنیشن کی طاقت دی ہے نا، ہم جہاں چاہے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے حاضر کیجئے، اور پھر حاضر کرے وہاں جا کر۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں احد کا جو پہاڑی تھی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر کمان والوں کو ایک
آرڈر دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایون ایک جگہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر تم ہماری جسموں کو یہ بھی دیکھو کہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی وہاں سے نہ ہلنا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ جگہ جو ہے جو ہے انہوں نے چھوڑ دی، اور اس کا پھر دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ہم یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے وہ دانت گر گیا، لیکن جب دوسری کڑی جو ہے جو ذرا پہنی ہوئی تھی، جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، وہ جو ہے جو کڑی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبڑے مبارک کے اندر جب چلی گئی تھی، گھس گئی تھی، جب اس کو نکالا تو دوسرا دانت بھی گر گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں نے، طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو بھی سنبھالا، وہ بھی زخمی تھے۔ اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو مصعب بن عمیر تھے، ان کی شکل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے ملتی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور مشرکین نے جب ان کے دائیں ہاتھ پر زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، جس سے انہوں نے وہ جھنڈا تھاما ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر جھنڈا جو تھا وہ بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ تو مشرکین نے اسے بھی جب کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اس کو سینے کے ساتھ، جیسے ہوتا نا سینے اور گردن کے سہارے کھڑا رکھا، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو پیاری بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کا جھنڈا پکڑنے کا یہ حال تھا ایک صحابی کا، اور ہمارے پاس جو ہے پورے کا پورا دین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قاتل جو ان کا تھا نا، عبداللہ بن قما، اور چونکہ حضرت مصعب جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ پھر یہ فالس خبر لے کے جب وہ چیختے ہوئے گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ خبر جو ہے وہ تیزی سے پھیلی، تو اس میں کیا ہوا کہ مشرکین کا جو ایک دباؤ تھا نا وہ جب کم ہوا، کیونکہ وہ جو مقصد چاہتے تھے وہ ان کا پورا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے آگے ہم جاتے ہیں کہ اب جو نرغہ تھا نا، جب جو ہے مشرکین نے آ کے، خالد بن ولید نے آ کر جو ہے انہوں نے جب یہ نرگے میں لیا مسلمانوں کو، تو وہ ایسی بد نظمی ہو گئی کہ وہ ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی جو ہے وہ ایک افراتفری پھیلی۔ بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ مدینہ کی طرف جو ہے جنوب کی طرف جو ہے وہ فرار اختیار کر لی، بعض احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ جو تھا وہاں پناہ لے لی، بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جلدی سے آپ کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ جب کوئی لیڈر نہیں ہوتا نا، یا آپ جب بھی دیکھیں ایک اب جو ہے وہ چاہے گھر ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، چاہے کوئی بھی جو ہے آرگنائزیشن ہے، جب آپ ایک پلان کرتے ہو اور سب ممبرس کا یا اس کی ٹیم کا جو ہے کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پلاننگ کے تحت جو ایک فیصلہ ہو گیا ہے اس کے مطابق چلے۔ اب اس میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ پلاننگ سے ہٹ کر اپنی ہی کوئی جو ہے وہ رائے دے گا یا اپنا ہی کوئی فیصلہ کرے گا، تو وہ اس ٹیم کا جو ہے نا اس کو آپ ٹیم ممبر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو ہے پلاننگ تھی، جو ان کی حکمت کے ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، جب وہ افراتفری پھیلی ہے، اب اس کو لیڈ کرنے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح جو ہے لوگ جو تھے جو وہاں رہ گئے تھے، مسلمان جو نرگے کے اندر آ گئے تھے اور اپنی جگہوں پر پھر بھی رہے، کچھ لوگ مسلمان تھے جو وہ جو ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو ہے جو تھوڑے رہ گئے تھے گھیرنے والوں سے لڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر اتنا انتشار اور بدنظمی پھیل گئی۔ تو ہوا کیا، جب پہلی صف پلٹی نہ پیچھے، تو جو پیچھے والی صف تھی اسے جب ٹکرائی نا، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، رائٹ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قتل کی خبر سنی تو مسلمانوں کا جو تھوڑا بہت ہمت تھی نا وہ بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اور ان کا جو جوش تھا نا، ان کی جو ایک موٹیویشن تھی نا، وہ بالکل سرد ہو گئی، وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں نے تو لڑائی ہی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کو جب ہوش آیا نا تو انہوں نے کیا کہا کہ اٹھو، اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اس پر جان دے دو،
ٹھیک ہے، اب جب یہ خبر تو پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ناؤز باللہ قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اب اٹھو، جس پر ہمارے پروفٹ نے جان دے دی ہے تم بھی اس پر جان دو۔ اور مسلمان انہی حالات سے دو چار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے کہ مسلمانوں کی ہیلپ کر سکیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، لیکن جو چہرہ جو تھا نا وہ خون سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بھی بلند آواز میں کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زندہ ہیں، مسلمانوں نے اب ایک دم آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا، اور رفت آہستہ آہستہ 30 کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ اب انہوں نے جب وہ جمع ہو رہے تھے، اب مشرکین جو تھے انہوں نے ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، اور اس سلسلے میں جو ان کے دو مشرکین کے دو آدمی تھے وہ بھی مارے گئے۔ اب اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو تو نجات مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے اب تھوڑی دیر کے لیے اب اس گروپ کا سوچئے جو تیر انداز تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اپوائنٹ کیا تھا، انہوں نے جو غلطی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی، ان کو بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ایک تو فزیکلی بھی دیکھیں کتنا نقصان ہوا، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک گلٹ تھا نا، کہ رسول اللہ کی جو اللہ کے رسول کا جو حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی جو ہے نافرمانی ہو گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، جو گھاٹی میں نا مسلمانوں اس کے نرگے سے جو لوگ بھاگے نا، ان میں کچھ نا گھاٹی جو ہے نا نیچے کی طرف جب چلے گئے نا، تو ان میں سے مشرقین میں سے بعض کچھ ان کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی ہوئیں، لیکن مشرقین کو آگے بڑھنے پھر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، اور وہ میدان میں تھوڑی دیر باقی رہے۔ اور اس دوران پتہ انہوں نے پھر کیا کہ یہ ہے وہ چیز جو آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس آگے جو ہم تھوڑا بہت پڑھتے جا رہے ہیں نا، اس میں آپ نے دو تین چار چیزیں دیکھنی، اس میں آپ نے ایک مینٹل ہیلتھ دیکھنی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ انسان کے اندر جب غصہ، گرج، حسد، نفرت کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ انسانیت کی جو ہے وہ سطح سے کتنا گر جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے جذبات جو ہے کنٹرول میں نہیں ہوتے، تو دیکھیں وہ کیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ اب ہوا کیا، غصہ چونکہ اب یہاں جو ہے بدر کیا کا جو ہے وہ غصہ تھا، بدر میں جو شکست ہوئی تھی اور جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، اس کا غصہ بھی تھا۔ تو جو قتل ہوئے تھے نا مسلمان، انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کا مقتولین کا مسئلہ کہتے ہیں ان کی لاشوں کو جو ہے بے حرمتی کرنا، یعنی ان کے کان، ناک، شرمگاہیں کاٹ دی، پیٹ چاک کر دیے گئے۔ ہند بنت اتبا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا، اس کو چبایا لیکن نکل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا، مگر کان، ناک وغیرہ کے ہار بنوائے اور پازیبیں بنوائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیورٹ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود جو ہے ذرا کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ اپنے گھوڑے سے وہ گر کے جو ہے وہ چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پہنچا، اور واپسی پر مکہ کے قریب مقام صرف پر پہنچ کر مر گیا۔ اس کے بعد جو قریش کے جو چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اب یہ نا پہاڑ کے نا ارد گرد جو ہے نا وہ چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جو ہے مہاجرین کی ایک جماعت سے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی بھی قتل کیے تھے۔ اس طرح جو مشرکین کے جو لوگ تھے نا جو مر گئے تھے، ان کی کل تعداد 22 اور کہا جاتا ہے 37 تھی، جبکہ مسلمانوں کے 70 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ 41 خزرج کے تھے اور 24 اوس کے تھے، اور 4 مہاجرین میں سے۔ ان کے علاوہ ایک یہودی مارا گیا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان اور اب خالد جو بن ولید تھے نا، انہوں نے آخری ناکام کوشش کی دوبارہ جو اٹیک کرنے کی، مگر پھر
ناکام ہوئے اور مکہ واپسی کی طرح شروع کر دی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تھے کہ دشمن چلے گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر آج سے جو عہد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا۔ آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے نہیں پیا، البتہ اسے چہرہ دھویا اور سر پر جب ڈالا، مگر اس کے سبب جو زخم تھا اس سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ تھم نہیں رہا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ، جو ان کی جو راکھ تھی نا، وہ چپکائی، اور جس سے خون جو تھا وہ رک گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو خوش ذائقہ پانی لے کے جسے آپ نے پیا اور انہیں دعا دی۔ اب زخم کے سبب کیا ہوا، ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ان کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے، اب اسی انسان میں انصار اور مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھی۔ یہ پانی کے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پلاتی۔ اب یہاں دیکھیں عورتوں کا، آپ کو جب سے ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، آپ بار بار عورتوں کا جو ہے کردار دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ہر جگہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، خامدوں کے ساتھ ہیں، ان کے سامنے ان کے خامد جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے باپ اور بیٹے شہید ہوئے اور وہیں وہ عورتیں موجود نہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام جو ہے کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ جو بھی سسٹرز ہمارے ساتھ جو ہے پڑھ رہی ہیں، آپ کو ایک بات کا اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا مقصد کلچرل اسلام کو ریکگنائز کرنا ہے، اور اس کو جو ہے پھر آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، اور اس اسلام سے جڑنا ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور اس سنت کس کو ہم نے فالو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتیں رسول اللہ کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے، جب مشرکین جو ہے واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو گئے، تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور آواز بلند بول کے کیا کہتا ہے، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ اسے لگا کہ تینوں ہی جو ہیں وہ ناؤز باللہ جو ہیں وہ وفات پا کے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بے قابو ہو کے، اور ان سے برداشت نہ ہوا، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان بھی باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا تو مسئلہ ہوا ہے، یعنی کہ ہم نے تو تمہارے جو شہید ہوئے تھے ان کی تو ہم نے لاشوں کو بھی جو ہے اس کی بے حرمتی کر دی ہے، لیکن آگے سے کہتا ہے میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا، نہ ہی میں نے برا بنایا، اپنی صفائی بھی دے دی کہ میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ لاشوں کی بے حرمتی کی جاؤ، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے جو اگر ان کی جو بے حرمتی ہوئی ہے نا تو میں نے اس کو مائنڈ بھی نہیں کیا۔ اور پھر نعرہ لگا کے کہتا ہے، آلو حبل، حبل بلند ہو۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جواب سکھایا تھا، انہوں نے کہا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ابو سفیان پھر ایک نعرہ لگا کے کہتا ہے، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، آپ کو پتا ہے ان کا جو بڑا جو بت ان کا جو ہے وہ جو خدا تھا، اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا، اور صحابہ کرام نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی جواب سکھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے منتظر ہیں صحابہ کرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں، ٹیم ان کی وہی بات کہہ رہی۔ تو یہاں دیکھیں ہمیں کتنا خوبصورت ریلیشن ملتا ہے ہر حالت میں ایک پروفٹ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہی وہ سنتیں ہیں جس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم کسی بھی حالت میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، ہماری فیملی ہو، ہمارے لوگ ہوں، ہماری ٹیم ہو، اس میں ہمارے لیڈرز کا رول کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ ریلیشن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتا ہے، ابو سفیان کہتا ہے، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے، یعنی کہتا ہے کہ آج بدر کا جو ہے وہ بدلہ ہو گیا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین تو جنت میں ہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان کہتا ہے آگے سے، تم لوگ بھی یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نو مراد رہے۔ کہتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے ایسا ہی ہے تو چلو پھر ہم ناکام رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا؟ وہ لوگ بڑے کیوریس تھے نا۔ تو حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے، تو اس کو یقین آ گیا۔ اس نے کہا کہ عمر، میں تمہارا جو ہے تم سچ بول رہے ہو، میں تم پہ یقین کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اگلے سال بدر کا جو ہے لڑائی بدر میں پھر بدر کے مقام پر لڑنے کا چیلنج دے کے اس نے دے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ تو اب یہاں ایک اور بھی چیز دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے نہیں آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جو ہے اپنا پیغام، اپنے میسیجز جو ہیں وہ کنوے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ مشرکین جب واپس چلے جاتے ہیں نا احد کی اس کے بعد، اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی اب خبر گیری ہونی تھی، رائٹ؟ اب یہاں دیکھیں بہت اپنی دھیان کے ساتھ کچھ چیزیں سننی ہے کہ ابو سفیان جب واپس چلا جاتا ہے نا تو مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو انہوں نے پہلو میں رکھا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا ارادہ مکے کا ہے۔ اب یہ مسلمانوں پر نا اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی تھا ہی نہیں۔ اگر مشرکین چاہتے نا کہ مدینہ کو کانکر کرتے یا مدینہ میں گھسنے کا، تو یہ سب سے بہترین جگہ تھی، کیونکہ وہاں مدینہ میں کوئی ان کے درمیان تھا ہی نہیں جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اسے پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ سوچ ہی پھیر دی کہ ہم تو یہاں پاس آئے ہوئے ہیں مدینہ میں، ہم تو مدینہ پر ابھی حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان زخمی اور شہیدوں کی کھوج لگائی تھی، اور خبر لینے کے لیے میدان میں اترے مسلمان۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو جو ہے وہ مدینہ منتقل کیا، آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے۔ آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا، اور درمیان میں زخر یعنی گھاس ڈال دی، اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ قرآن کی جو ہے نا برکت دیکھیے پیاری بہنوں، قرآن کے ایک تو شہید، اس کا درجہ، پھر قرآن کا درجہ اس سے بھی بڑا، اور اس کو آگے کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں کہا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی۔ غور کریے، اس کو سوچئے۔ اب جیسے میں پڑھا رہی ہوں نا، تو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا یہ بک، آپ یقین کریں کہ میرا ذہن سارا وہی ہے، میرا جسم یہ یہاں ہے، لیکن یقین کریں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نا میں وہاں موجود ہوں، میں وہاں دیکھ رہی ہوں، اور میں یہ سب کچھ جو ہے نا آبزرو کر رہی ہوں۔ اور میں چاہتی ہوں آپ بھی اپنے آپ کو نا اپنی رسول اللہ کے ساتھ ایسے جوڑ لیجئے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاش تھی نا، وہ اس حالت میں تھی، زمین سے اوپر تھی اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اب دیکھیں کیا ہوا، نبی کے وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اور ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی، اور جب یہ حکم آیا تھا نا وہ نبی اپنی بیوی کے ساتھ تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی، اور وہ بیوی کو چھوڑ کر نا سیدھے میدان جنگ میں آگے، اور وہ حالت جنابت میں تھے، حالت جنابت میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لہذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا، پاک کیا، غسل جنابت دیا فرشتوں نے، اس لیے ان کو غسل الملائکہ، غسیل الملائکہ کہتے ہیں، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے۔ اللہ اکبر، ان کو یہ کہا۔ اور دیکھیں یہ شان ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے جب اللہ پاک جو ہے، اللہ نے جس کو شان بخشنی ہوتی ہے نا، اللہ پاک ایسے پاک کرتا ہے۔ اور حضرت حمزہ، اب حمزہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ کا پتہ چلا، ایک ہوتا ہے شہید ہونا،
ایک ہوتا ہے ان کی باڈی کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی تھی نا، وہ بہت جو ہے نا، وہ نا تکلیف دہ تھی، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھی، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی حضرت حمزہ کی جو ہے نا وہ باڈی کو دیکھ کر۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا، دیکھیں مسلمانوں کا اس وقت یہ حال تھا کہ کفن بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، اگر سر کو کور کرتے تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا، پھر پاؤں پر کیا کیا، سر کو کور کیا تو پاؤں پر گھاس ڈالی، اور یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ تو پیاری بہنوں، یہ جو ہے نا یہ شہداء کی جو ہے نا جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ معاملے تھے، اور یہ وہ شہداء ہیں جو جن کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھی، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما کیوں کہا جاتا تھا، کہ ان کو بشارتیں دے دی تھی، خوشخبریاں آ گئی تھی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، دنیا میں جنتی ہیں، ان کو خوشخبریاں آئیں۔ تو اب ذرا آپ ان کے ایمان سے شروع ہو کر ان کی ساری زندگی مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر جب میں یہ پڑھتی ہوں نا تو بہت سارے کوشچن نا میرے ذہن میں آتے ہیں نا، تو میں بہت ایک ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں یہ سوچتی ہوں اس کے اندر لمبی لمبی دعائیں، لمبے لمبے مراقبے، لمبی لمبی جو ہے عبادتیں، یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ سیدھا سیدھا جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور اس وقت تو حالات بھی یہی تھے کہ اب دین پر چلنا ہے تو جو ہے نا وہ کفن باندھ کے ہر وقت پھرنا ہے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تھا، ادھر سے لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا جو ہے شہداء کی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہداء کا دیکھیں درجہ کتنا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور آپ کو پتہ ہے شہداء جو ہیں برزخ میں زندہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے جس پر وہ انتہائی خوش ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے ایک خاص انعامات ہیں۔ احادیث مبارکہ سے میں پتہ چلتا ہے کہ شہید جو ہے نا پہلے قطرے پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جب شہید کا خون گرتا ہے نا، جو پہلا قطرہ خون کا جو گرتا ہے اس سے ان کو اس کی جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عذاب قبر سے نجات، شہید کو قبر کے فتنوں، سوال جواب سے نجات، اور اس کی سختی سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر شفاعت کا حق، شہید کو اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش شفاعت کرنے کا قیامت والے دن اللہ کی طرف سے اختیار ملے گا۔ پھر شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت، جس کہتے جو یاقوت ہوتا ہے نا، دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میدان حشر میں سے امان، قیامت کے دن کی بڑی جو گھبراہٹ ہوگی اس کی خوف سے شہید بالکل محفوظ ہوگا۔ اسی طرح شہادت کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے کہ کوئی طاعون یا کسی وبائی بیماری سے انتقال کر جائے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے، پانی میں ڈوب کر یا ملبے کے نیچے دب کر جان بحق ہو جائے، وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران جو ہے بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے، اور پھر وہ بھی اس شہادت کی ہی قسم ہے جو اپنے دین، جان، مال، اپنے اہل و عیال کی جو ہے حفاظت کرتے ہوئے نیک نیتی سے زندگی جو گزارا ہے، اللہ کے دین کو پھیلاتے وقت، اللہ کے دین میں کام کرتے وقت اگر اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ اللہ کے کام میں، کوئی بھی کام ہم اللہ کی خاطر جو ہے نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں نا پیاری بہنوں، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، یقین مانے ہم آج بھی جو ہے اللہ پاک کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہ شہادت نصیب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں دین کو سیکھنا، دین کو پھیلانا، سیکھنے سکھانے اور عمل کرنے، ٹوٹے پھوٹے عمل ہی صحیح، لیکن صرف اللہ کو یہ پتہ چل جائے یہ میرا بندہ نا صبح سے لے کے شام تک نا وہ اللہ ہی کے راستے پہ ہے، خود سیکھ رہا ہے، عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، دے رہا ہے، مال سے جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، عمل ہے، علم ہے، علم
پھیلا رہا ہے، وہ جو بھی ٹائم دے رہا ہے، نیند اپنی قربان کر رہا ہے، یقین جانیے اللہ بڑا بہت قدردان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک اللہ. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جو بڑا خاندانی بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی زبان کا بڑا پکا ہوتا ہے، وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. ہم نے سنا ہے نا یہ بات کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ احسان نہیں رکھتے، ان سے کوئی نیکی کرے نا تو وہ اس کو احسن طریقے سے واپس کرتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں ہم. اللہ پاک تو احسان رکھتے ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تو ایک نیکی کرے گا میں تمہیں 70 گنا واپس کروں گا. ٹھیک ہے، 70 گنا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں واپس کروں گا. تو ہم جو ہے ہماری کیا اوقاتیں ہیں اور ہم نے کیا نیکیاں کرنی ہے. دیکھیے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تو یہاں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ سیرت پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی تو ہماری طرح ہی لوگ تھے نا. آخر ان کو کس چیز نے جو ہے وہ جاننے جو ہے وہ ہاتھوں میں لے کے پھرتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ دنیا کی زندگی یہ تو جو ہے جو ہے جزا ہے ہی نہیں، یہ تو دارالعمل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، ہر بندہ آپ کا اپنا ایک ایگزامینیشن پیپر آپ کے ہاتھ میں، میرا میرے ہاتھ میں، رائٹ. ہم نے تو اپنے اپنا جو ہے پیپر فل کر رہے ہیں اور پھر وہی پیپر لے کے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، رائٹ. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا راستہ کس طرف ہے، ہماری منزل کس طرف ہے، اور ہم چل کس طرف رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کے اللہ کے دین کی طرف آیا کریں. اور یہ اللہ پہ احسان کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے، ڈٹ کر آئیں اور سینے جس کو کہتے ہیں سینہ کھڑا کر کے آئیں، اور سروں کے اوپر کفن باندھ کے اب تو کھڑے ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. جس دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں نا، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے پیاری بہنوں سچ میں اب سروں کے اوپر کفن باندھنے کا ٹائم آ چکا ہے. ہمارے پاس اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہو اور ہم وقت ضائع کریں. تو دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آج دیکھیں جو ہے کہتے ہیں نا کہ کفن جو ہے وہ بھی مقدروں سے ملتا ہے. تو یہاں دیکھیں کتنی آسانیوں کے ساتھ مردے جو ہیں وہ جو ہیں وہ دفنائے جا رہے ہیں. کفن پورا نہیں ہے تو گھاس. تو لے کے کیا گیا ہے؟ عمل. لے کے کیا گیا ہے؟ نیتیں. کیا واپس باقی رہ گیا؟ جسم. وہ بھی کسی کی آنکھ ہے تو کسی کا منہ نہیں ہے. تو کس کس طرح سے جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے شہید جو ہیں وہ اللہ نے کتنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ سنبھال لیے. تو یہ ہے وہ چھوٹی سی سمجھ کی بات جو ہمارے دماغوں کے اندر آ جائے نا پیاری بہنوں، تو یقین مانے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جائیں. جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں جو ویک میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ جو سسٹرز کے نام ہے نا، یہ نام ہمیں اپنے بچوں کی طرح اور اپنے بہن بھائیوں کی طرح یاد ہونے چاہیے کہ یہ وہ ساتھی ہیں جو اللہ کے راستے میں جب ہم علم حاصل کر رہے تھے تو ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے کر رہے تھے. تو لہٰذا اسکرین شاٹس لے کے نا ان کے ناموں کے ساتھ آپ نے دعائیں کرنی ہیں. دعا کے بعد اپنی ان بہنوں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، دین کے ساتھی ہیں. تو ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے نا ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا چاہیے اور ایک دوسرے کی تکلیف میں بھی دھڑکنا چاہیے. اگر ہم یہ بھی محسوس نہیں نہ کرتے تو تو پھر ہم یہ صرف خانہ پوری کر رہے ہیں. کم از کم جو صحابہ کرام کا ایک تعلق تھا ایک دوسرے کے ساتھ، کیا ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہے؟ کیا ہم جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے اس دین میں آگے بڑھنے کے لیے جو عمر فاروق نہیں بن سکتے؟ کیا ہماری خواہشات کے اندر جو ہے وہ عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی جو ہے حضرت علی، اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ، ہم نے نہیں بننا؟ کیا ہماری خواہشات کے اندر یہ نہیں ہے؟ رائٹ. تو کیا ہم ایک دوسرے کو مس کرتے؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بغیر بھی ایک دوسرے کو کالیں کی؟ لہٰذا ضرور تجلیات نبوت میں سے آپ نے سب نے نمبر ہوتے ہیں سب کے پاس، ٹیکسٹ ضرور کریں. ایک ایک ٹیکسٹ جو ہے نا اپنی بہنوں کو ضرور کریں، ان کو سلام علیکم کہیں، ان کو اچھی سی دعا دیں اپنا نام بتا کے کہ یہ میرا نام ہے، میں تجلیات
جو ہے تجلیات نبوت کے گروپ میں سے آپ کے لیے دعا ہے. شاید ہم قیامت والے دن جب اکٹھے ہوں انشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے ہمارا یہ میسج جو ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا لگ جائے، اللہ کو اتنا پیارا لگ جائے ہیں، اللہ پاک ہمیں وہاں بھی اکٹھا کرے. اور اگر ہم میں سے کوئی ایک نیک جو ہے وہ اللہ کے اتنا نزدیک ہے، وہ جنت میں ہو، تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں یاد کر لے. لہٰذا اب آپ کا اس ویک کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے اپنی بہنوں کو جو ہے وہ میسج کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور تاکہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک راستے کے مسافر ہیں انشاءاللہ تعالی. تو چلیے بہنوں آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جس وقت شہداء کو دفن کر دیا گیا، ان سے دعا سے فارغ ہو گئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا، تو راستے میں کچھ عورتیں ملی. اب یہاں دیکھیں عورتیں ہیں نا ہم، اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو ویمن، مسلم وومن امپاورمنٹ ہے نا، یہ کوئی ویسٹرن سوچ نہیں ہے، یہ ہماری دین نے ہمیں دیا ہے، یہ سنت ہے. اب جو عورتیں ملی جن کے رشتہ دار جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا کی. بنو دینار کی خاتون آئی جس کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے؟ ایک عورت جس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ، تین مرد جو گھر کے تھے وہ شہید ہو گئے تھے. جب ان نے اس کو ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی نا، تو اس نے پتا کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتاؤ. سوچیں ذرا، محبت چیک کریں رسول اللہ کے ساتھ. کہ کہتی ہے کہ پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہوا. لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں، وہ ٹھیک ہے. تو پھر خاتون نے کہا مجھے دکھاؤ. یقین نہیں کیا تو کہتی ہے مجھے دکھاؤ. لوگوں نے اشارے سے جب بتایا، جب اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہی ہے، کہ اب رسول اللہ تشریف ہے نا، تو اب جو بھی کوئی مصیبت آئی ہے نا، اس کی تو خیر ہے. تو یہ ایمان ہوتا تھا ہماری عورتوں کو. اور آج ہمیں جوتا نہیں ملتا، یا ہمارے کپڑوں جیسا کوئی دوسرا سوٹ لے لیتا ہے، تو ہم اس فنکشن میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں بھی ہم تو ایسا نہیں پہن سکتے. آپ ہماری ذرا مینٹل اسٹیٹ آپ دیکھیں، ہمارے اسٹیٹس کتنے لو ہو چکے ہیں کہ ہم عورتیں کس کس چیز پر لڑ رہی ہیں. ہمارے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ ہم دنیاوی چیزوں کے اوپر، مٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر ہم دیکھیں کہ ہماری لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. مزے کی بات یہ، مجھے کبھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کم از کم لڑائی تو کسی بڑی چیز پہ کرے، اور ہم جوتے، کپڑے اور پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو مسلمانوں نے نا ایک ہنگامی حالت میں رات گزاری. اب یاد رکھیں عہد سے فارغ ہو کے آئے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نافرمانی ہو کے ہٹی ہے، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زخمی ہو کر آئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جو ہے غم اور تکلیف نے سے نا ہر ایک چور 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 ہوا تھا. پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں. ادو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کریں تو اب کھلے میدان میں ہی ان سے دو دو ہاتھ کیے جائیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے تو ٹلنا ہی نہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب ڈفرنٹ آگے ہم پڑھیں گے، چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے تھے. اور یہاں غزوہ ہمراء الاسد، صبح ہوتی نا جب، اب دیکھیں ابھی واپس آئے ہیں تو اس کی اگلی صبح ہی کی بات ہے. مسلمانوں نے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ میں ایک شرط رکھی، صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو غزوہ احد میں موجود تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ نا عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھی لے کے چلا گیا تھا، رائٹ؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باؤنڈری بنا دی کہ جو احد میں موجود نہیں تھا نا، وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے؟ اور یہی مقصد تھا، ہمیں قرآن میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہی مقصد تھا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کو علیحدہ کرنا تھا اور مومنوں کو جو ہے وہ سامنے کرنا تھا، تاکہ یہ جو منافقین جو تھے، جو بار بار جو ہے وہ بظاہر مسلمان تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے اور دھوکے دیتے تھے، تاکہ وہ علیحدہ ہو جائے. تو یہ جو بظاہر جو شکست تھی نا، وہ اصل میں مسلمانوں کو علیحدہ اور جو ہے وہ منافقین کو علیحدہ کرنا تھا.
تو انہوں نے دیکھیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو ٹوٹے مرے ہوئے ہیں، ہمارے سے تو اٹھا نہیں جا رہا، ہماری تو ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، ہم سے تو ہمیں تو سانس نہیں آ رہا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، سمعا بتا، ہم نے بات سنی اور مان لی۔ یہ ہے ایمان۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں، مگر جب میں یہ پڑھی تھی نا تو مجھے سوائے شرمندگی کی اور شرم کے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کس منہ کے ساتھ، کیسے کیسے لوگ ہوں گے اللہ تیرے پاس وہاں، اور میرے جیسا بندہ وہ کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ ہم تو جو ہے وہ، ہم تو اتنے شہزادے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی نکلنا ہو تو ہمیں تو پورا پروٹوکول چاہیے، ہماری مرضی کے مطابق سچویشن ہوتی ہے، ہماری مرضی کے مطابق جگہ ہوتی ہیں اور ماحول ہوتا ہے تو ہم اللہ کا ذکر بھی سنتے ہیں، ہم تو بہت جو ہے فن خوان ہیں۔ یہ بھی تو لوگ تھے نا۔ تو میں یہ اپنے آپ بارے میں سوچی تھی، تو میں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اپنے بارے میں سوچ رہی کہ شمائلہ تم کیسے کیا منہ دکھاؤ گی، تمہارے پاس ہے کیا، تم کیا لے کے جاؤ گی، آخر کس چیز کا واسطہ دو گی تم؟ جب میں ان جو ہے صحابہ کرام کو پڑھتی ہوں نا، ان مسلمانوں کے بارے میں پڑھتی ہوں نا، اور ہم کہتے ہیں ہماری زندگیاں بہت تنگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، ان کے پاس کم چیلنجز تھے، وہاں سے دھکے کھا کے مکہ سے نکل کے آئے ہیں، یہاں سے مدینہ کے اندر جو ہے بھی اندر اندر ہی، وہاں جو ہے باہر کی، مدینہ میں آ کے باہر کے دشمنوں سے بھی خطرہ اور اندر کے دشمنوں سے بھی خطرہ، لیکن انہوں نے آفرین انہوں نے رسول اللہ کو کیا کہا، ہم نے بات سنی، اوکے چلتے ہیں۔ تو چنانچہ ان لوگ مدینہ سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پھر وہ وہاں رکے۔ ادھر مشرقین نے مدینہ سے 36 مائل دور مقام روحا پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ کے پلٹنے کے لیے انہوں نے مشورے شروع کر دی۔ اب انہیں یہاں محسوس ہوا ہم نے تو ایک بہترین موقع جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کے، ہمیں تو اسی وقت ہی مدینہ پر اٹیک کر دینا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، معبد بن ابی معبد خزائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، ہمراہ الاسد میں آپ کے پاس آیا اور عہد کے واقعے پر اس نے تعزیت کی۔ اس نے کہا کہ وہ ابو سفیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ابو سفیان سے ملے، اب اس کو کیا کرو، ڈی موٹیویٹ کرے، یعنی کہ اب یہ پلاننگ شروع ہوگی تھی، کہتے ہیں نا کہ لو اینڈ جنگ میں بھی سب کچھ ہی جائز ہے، رائٹ؟ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوٹیلائز کیا اس اپرچونٹی کو، اور کہا جاؤ جا کے اس کو نا جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ معبد جب روحا پہنچتا ہے تو اس وقت مشرکین جو تھے نا وہ مدینہ جانے کی تیاری کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے تو ایسی کہیں جماعت ہی نہیں دیکھی، سارے لوگ تمہارے خلاف ہیں، غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی کبھی مثال نہیں دیکھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں اپنا ارادہ جو ہے نا بدل دینا چاہیے، تمہیں جو مدینہ نہیں جانا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہی باتیں ہوتی ہیں نا جس سے لوگوں کے دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، یا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے یہ کہا میرا خیال ہے کہ تمہیں جو ہے نا اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اب جب اس نے یہ یہ ایسی باتیں انہوں نے جو ہے نا وہ سنی نا، اب ان کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ اب وہاں دیکھیں وہاں کون سا ایمان تھا، یا یہ تو ایمان اور بے ایمانوں کی یہی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو بے ایمانی چاہے جتنے بھی بظاہر آپ کو بڑے بڑے آپ کو لوگ اکٹھے ہو جائیں، بڑی بڑی طاقتیں مل کے، اگر ان کے اندر ایمان نہیں ہے نا تو ان کی یہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایمان جو ہے وہ چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسے بدر میں ہم نے کیا دیکھا تھا، چند مٹھی بھر لوگ گئے تھے، اللہ پاک نے جو ہے پھر فرشتوں کی مددیں بھیج کے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مدد کی تھی، رائٹ؟ تو یہاں جو ہے ان کے حوصلے ٹوٹ کے، لہٰذا وہ سفیان نے نا صرف جو ہے نا کہتے ہیں نا سائیکولوجیکل وار کی خاطر، اس کے دباؤ کے لیے جو ہے نا اس نے ایک قافلے کو جو ہے اکٹھا کر کے کہا مسلمانوں سے کہو کہ سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں ان سے ڈرو۔ اس نے یہ مسلمانوں کو کہا تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کرے، خود جلدی سے مکہ بھاگ گیا۔ اب جہاں سے مسلمانوں کا تعلق ہے، جب ان کو یہ دھمکی ملی تو انہوں نے پتہ کیا کہا، آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو انہوں نے کہا اس دھمکی نے نا ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو یہ ایمان والے کا رسپانس ہوتا ہے خوف کو دیکھ کر،
اور بے ایمان کا رسپانس وہ ہوتا تھا کہ ایک بندے نے آ کر جو ہے ذرا سی جو ہے وہ بات کی، وہ اتنا بڑا جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جو ہے اس کا حوصلہ ہی نہیں پڑا آنے کا، ڈر گیا، بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوبارہ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فن قالبو بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس غزوے ہوا یہ کہ وہ پھر لڑائی نہیں ہوئی اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے حادثات اور چھوٹے چھوٹے غزوات جو ہے وہ ہوتے رہے، اور احد میں جو مسلمانوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑی تھی نا، اس کے اثرات اچھے نہیں تھے، کیونکہ دشمن کو یہ موقع مل گیا تھا، انہیں لگتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور پھر وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آئے، اور اسپیشلی جو یہود کے جو قبیلے تھے، وہ آگے ہم جا کے پڑھتے ہیں کہ ان قبیلوں نے کیا کیا تھا۔ ان قبیلوں نے جو ہے وہ اپنے عہد توڑے تھے، اور اس کے اندر جو ہے رجی کا ایک حادثہ ہوا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، باقی اگلے تین چار دو تین ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ آپ نے اپنی بک میں سے خود پڑھنے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ بھی آپ سب کو میں دوبارہ سے ریمائنڈر آپ کو میں ریمائنڈ کروا دیتی ہوں کہ جو قبیلے تھے نا کچھ، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بنو قریظہ، اب ہم پڑھیں گے آگے، ایک بنو قریظہ، بنو نذیر، اور اس کے بعد بنو قینقاع، یہ تین جو ہے قبیلے تھے جو یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا، جو مدینہ میں تھے آلریڈی، اور مدینہ کے بڑے بڑے جو ہے نا قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ منورہ میں یہ تینوں بڑے طاقتور قبائل تھے، اس کو یاد رکھنا، یہ بار بار اب ان کا نام آنا ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اب جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن اور امان کو قائم کرنے کے لیے نا مسلمانوں اور ان یہودی قبائل کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا، جو ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے۔ اس کو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہتے ہیں، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں نا کچھ چیزیں طے ہوئی تھی، اس میں سے نمبر ایک یہ تھا کہ تمام قبائل کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے، کہ انہوں نے جو ہے دعوت دی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر آرام کے ساتھ جو ہے عمل کرو، اور پھر مدینہ پر کسی بھی بیرونی طور پر کوئی حملہ ہوگا تو سب کو مل کر بھی مدینہ کا شہر کا دفاع کرنا ہوگا، کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینا ہے۔ تیسرا یہ نکتہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ مسلمانوں کے دشمن جو کہ قریش مکہ تھے کہ کوئی خفیہ یا علانیہ مدد نہیں کرے گا۔ آپ ان تمام اس میثاق مدینہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ نا جو ہے کوئی قبائل کے کچھ لوگ آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا ہمارے اندر نا اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ایسے کہیں کہ دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے طرف بھیجیں تاکہ وہ ہمیں قرآن سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عاصم بن صابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ اب جب یہ لوگ رجیع کے مقام پر پہنچتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، اور ایک قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھایا، اور ان کے تقریباً ایک سو تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پہ جا کر گھیرا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھیجیں، اور جب ان کو بھیجا تو انہوں نے کیا کیا، ان کو جو ہے پھر قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح انہوں نے ان کو قتل کیا، اور اس میں جو ہے بتاتے ہیں کہ خبیب جو تھے بن عدی اور زید بن دسنا رضی اللہ عنہما تھے۔ خبیب نے جنگ کے بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا۔ ہم نے دیکھا نا تھا کہ یہ ان لوگوں کو نا بدر کے کا غصہ بہت تھا، تو وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے تھے کہ وہ اپنے نا اس کی جو ہے نا بدلہ لے لیں۔ پھر انہوں نے نا جو ہے وہ لہٰذا انہیں کچھ عرصہ تک قید رکھا، پھر تنعیم جا کے قتل کر دیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب سوچیں ذرا، ایک بندہ ہے وہ قتل ہونے لگا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان پر بدعا کرتا ہے، بدعا انہوں نے کی، اور پھر چند اشعار پڑھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کہتا ہے کہ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ نہیں، کچھ پرواہ نہیں، کہ اگر میں مسلمان مارا جاؤں مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے عذاب کے جوڑ جوڑ میں بھی برکت ڈال دے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے ایمان تھا اس وقت جب وہ صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو رہے ہوتے تھے،
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے؟ کہ جب وہ انہوں نے حضرت خبیب کو ابو سفیان کے پاس پہ جب وہ چلے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں نا، اور ہم اس کی گردن مارتے، تم اپنے اہل کے عیال پہ ہوتے تو ان کو نا، یعنی کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس کو اکسایا، تو اس نے آگے سے انہوں نے کہا، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہیں پر کوئی کانٹا چپ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دیتا۔ تو پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ تو اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں پھر غزوات ہوئے، جس کی بیس کے اوپر جو ہے نا صحابہ کرام کو بہانوں سے بلا بلا کے اور پھر جو ہے ان کو جو ہے ان سے بدلے لیے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک اور جو حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوئے نا، ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا، انہوں نے کہا تھا قریش سے کہا تھا کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا لے کے آؤ، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ وہ ان کا غصہ اتنا ہوتا تھا کہ وہ لاشوں کی بھی بے حرمتی کرتے تھے، کہ حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں، لیکن اللہ نے بھیڑوں کو، جو بھیڑیں ہوتی ہیں نا، ان کو ان کا جھنڈ بھیجا جنہوں نے ان کی حفاظت کی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حضرت آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ ہی وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ! تو یہ دیکھیں کہ پیاری بہنوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر صحابی کا اپنے اللہ کے ساتھ نا ایک خاص قسم کا تعلق تھا، ایک خاص قسم کی کمٹمنٹ تھی، ایک خاص قسم کے عہد و پیمان تھے، اور جب ان کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، ان کو شہادت کا رتبہ دیا، تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی ان جو عہد و پیمان کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ اسی طرح اگلا ایک جو ہے بئر معونہ میں بھی سفر 4 ہجری میں بھی اسی طرح کا ایک جو ہے وہ المیہ پیش آتا ہے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو ہے جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے نا مدینہ جو ہے ایک ابو برا عامر بن مالک نام کا ایک آدمی تھا، اس کو نا نیزوں سے کھیلنے والا کہتے تھے۔ وہ مدینہ میں نا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کی کہ اگر اہل نجد کے پاس اگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا تبلیغ کے لیے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور اس سے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 70 مبلغین بھیجے۔ سوچیں ذرا، انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، اور جو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط لے کر پہنچتے ہیں نا، تو اللہ کے جو دشمن یہ عامر بن طفیل کے پاس گئے، تو اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو ایسے نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھیں پیاری بہنوں، اس طرح سے جو ہے نا گروپس کو بلا کر تبلیغ کے ذریعے پھر ان کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح جو ہے چھوٹے چھوٹے غزوات ہیں، جو اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جو غزوہ بنی نذیر ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا تھا۔ اس میں بنو نذیر، ابھی جو میں نے ابھی ہم آپ کے سامنے میں نے بتایا نا، یہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر نے بئر معونہ والوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ خود مدینہ میں رہتے تھے، تو باہر مکہ والوں کے ساتھ جو ہے نا خفیہ جو ہے نا غداریاں کر کے ان کو نا خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن و اسلام کی بات سنیں اور مطمئن ہو جائیں، تو ایمان بھی لائیں گے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جب ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کے چلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں قتل کر دے گا، تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے یہ لوگ آئے تھے، اور آپ کو عین وقت پہ خبر ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جلاوطنی یعنی اس شہر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدہ کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھے تو یہود آپس میں اکٹھے ہوئے، ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے جا کر اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ سوچے ذرا کہ کیسے کیسے جب ہر موقع ملتا تھا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا جو ہے نا جو ہے یہودیوں کی یہ جو تھی نا کہ پہلے بھی انبیاء کو قتل کرتے تھے، انہوں نے بڑی اٹیمپٹ کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ تو ادھر جو ہے نا ایک بدبخت ترین یہودی عمرو بن جو ہے حجاج اٹھا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادے کی خبر دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے، اور بعد میں پھر صحابہ کرام نے بھی آپ سے آن ملے اور آپ نے انہیں اس سازش کی اطلاع دی۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر یہ کہا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، آپ میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، اور تمہیں 10 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو عبداللہ بن ابئی ہے نا، اس نے سازش کی، اس نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے نکلنے کی، کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کہا ہے نا نکل جاؤ، تم لوگ نہ نکلو، اور کہا کہ نا میرے پاس 2000 مرد ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہوں گے، تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرما دیا لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ اس واقعے کے بیس پہ تھی، جو عبداللہ بن ابئی نے پھر جو بنو نذیر کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کو کہا تھا نا، 10 دن دیے تھے، انہوں نے اس کو کہا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر جو ہے نا انہوں نے بنو قریظہ اور غطفان جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بھی تمہاری باقی قبائل بھی مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے کیا کیا، ان کو بڑی طاقت محسوس ہوئی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا دیا کہ ہم نہیں نکلتے بھائی، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے بھی تکبیر کہی، اور مدینہ کے انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا، جھنڈا حضرت علی رضی اللہ کو دے کے بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لی، اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے جو ہے نا وہ سپر کا کام دے رہے تھے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اس طرح ان کے حوصلے ٹوٹے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ پھر اس طرح 6 روز کے اندر اندر کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ وہ مدینہ سے چلے جائیں گے۔ وہی بات ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑا، اور جو ہے عبداللہ بن ابئی جو ہے اس نے پھر دوبارہ جو ہے پھر اس کا ساتھ بھی نہ دیا۔ ٹھیک ہے؟ بنو قریظہ سے بھی الگ تھلگ رہے، اور منافقین کے سردار اور ان کے خلیفوں نے بھی ان کے ساتھ بھی خیانت کی، رائٹ؟ تو اسی طرح یہاں بھی حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ حشر میں فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ اللہ تعالیٰ کہنے ہیں جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے نا کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کرتا ہے نا تو شیطان آگے سے کہتا ہے بھی میں تو بری ہوں تم سے۔ قیامت والے دن شیطان یہی کہے گا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے گناہ نہیں کروائے تھے، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، کام تو تم نے خود کیا ہے نا۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اس رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو سامان لے جاتے چلے لے جاؤ۔ تو پتہ انہوں نے کیا کیا، وہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کھونٹیاں، چھتوں کی کڑیاں تک بھی اٹھا کے لے گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے بھی خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ جو ہے ملک جو ہے شام میں جا بسا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین علاقہ خاص مہاجرین اول میں سے تقسیم فرمائی، اور پھر صرف 2 انصاری جو تھے ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب ان میں سے عطا کیا، اور اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے، پھر جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے۔ پھر آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ تو
تو یہ ان کا جو ہے وہ آ, آگے سے انہوں نے یہ جو ہے نا وہ اس غزوے سے ملا تھا۔ اب جو ہے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابو سفیان نے احد میں نا اگلے سال کے لیے جو ہے وہ چیلنج دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ بالکل خاموش ہیں، آپ لوگ ہیں نا ادھر؟ مجھے آپ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، کون کون ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، اور باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ اوکے، سبھی ہے نا؟ چلے ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، الحمد للہ، جزاک اللہ خیر۔ مجھے آپ لوگوں کو جگانا پڑتا ہے، یا تو آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کھو جاتے ہیں اس کے اندر، یا جو ہے آپ سو جاتے ہیں، دونوں میں سے ایک کام ہے، یا کھونا یا سونا، رائٹ؟ تو ہم نے سونا نہیں ہے، اگر ہم سوئیں گے تو ہم کھو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ وقت میں برکت ڈالیں، ان شاء اللہ تعالیٰ، آمین۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے نا کہ اگلے سال کے شعبان 4 ہجری کے مطابق نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا، اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کیا۔ آپ کے ساتھ اس دفعہ 1,500 لشکر، 10 گھوڑے تھے، سبحان اللہ، 313 والے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے گرو ہو چکے ہیں نا، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ جو ہے زیادہ ساتھی آئے، ان کی ٹیم بڑھ رہی ہے، فوجی بڑھ رہے ہیں، ان کے گھوڑے، ان کا جو ہے جنگی سامان جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ صرف دعاؤں سے اور نمازوں سے اور گھر بیٹھنے کی تو بات ہو نہیں رہی ہے۔ یہاں دیکھیں کیسے جو ہے، جہاں ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ ایجوکیشن کا انتظام کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا۔ اب یہ جو پچھلا ہم پڑھ کے ہٹے، وہاں سے ان کی تلواریں، ان کے جو جنگی چیزیں تھیں وہ ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے پوری اپنے آپ کو جو ہے اکوپڈ کیا ماڈرن تکنیک کے ساتھ بھی، ماڈرن نیڈز بھی تھی، تاکہ جو ہے مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وسائل بھی آئیں۔ تو پھر جو ہے نا ابو سفیان جو ہے وہ 50 سوار سمیت 2,000 کا لشکر لے کے روانہ ہوا، اور مرہ زہران پہنچ کر جو ہے نا مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر روب طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب ویدر اچھا ہو۔ تو اس نے کہا اور تم دودھ بھی پی سکو، اس وقت تو خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ اس لیے پورے کا پورا لشکر بھی بغیر کسی مخالفت کے واپس ہو گیا۔ اس طرح جو ہے، مگر مسلمانوں نے کیا کیا؟ بدر میں ٹھہر کے جو ہے اپنا سامان بیچا، اور 1 درہم کی چیز کے 2 درہم بنائے، پھر اسی شان سے واپس آئے۔ اب جو تھا وہ دشمنوں پر آپ کی، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور ہر جانب سے امن اور امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب ایکٹیو ہو جاتے ہیں دعویٰ میں، اور امن کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ تو لہٰذا جو ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کرنے کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے، تو وہاں جو بھی کوئی ڈاکو وغیرہ تھے ان کو بھی ختم کیا رسول اللہ نے، اور یوں بھی جو ہے نا ہر طرف جو امن اور امان کا دور ہوا۔ تو یہ پیسفل سٹیٹ جو ہے مدینہ کی اس طرح بن رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی جو ہیں وہ قربانیاں تھیں، اور کتنی کتنی حکمت عملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ان کی ساتھیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ، اور ان کا ساتھ تھا ہر حالت میں۔ اب غزوہ خندق کے بارے میں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے غزوہ خندق کے بارے میں جو ہے نا سنا ہوا ہے کہ یہ غزوہ ہوا تھا پھر غزوہ احد کے بعد؟ آپ لوگوں کے لیے یہ نیا لفظ تو نہیں ہے نا؟ سنا ہوا ہے نا آلریڈی؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب وہ آرمی اپنی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ انہوں نے جو ہے جو بھی جو حکیمانہ اقدام کیے تھے، اس کی بدولت ہر طرف امن چھا گیا تھا، رائٹ؟ اب غزوہ بنو نذیر کے 1.5 سال کے بعد ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اور اب یہ جو ٹائم تھا نا، یہ 1.5 سال مسلمان اپنے دین کی اشاعت کے لیے لگے ہوئے تھے، اپنے دین کے فروغ کے لیے لگے ہوئے تھے، رائٹ؟ لیکن یہ جو یہود تھے نا، وہ ہر طرح کوشش کر رہے تھے کہ دوبارہ پھر مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، اور کہتے ہیں کہ جو یہود تھے نا، حضرت مسیح علیہ السلام، پتہ ہے ان کو کیا کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے یہ سانپ اور سانپوں کی اولاد ہے،
اور जिन्हें गवारा ना था कि मुसलमान चैन का सांस ले सके। चुनाचे जब खैबर में क्याम करने और मुतमईन हो जाने के बाद उन्होंने फिर साजिशें की, और हमने देखा कैसे उन्होंने जो है ना ऑन द बैक पे जाके जो मुसलमानों को जो है वो किस तरह धोखे दिए, और उनको जो है अरब कबाइल का एक नहायत ज़बरदस्त लश्कर लाने में कामयाब हो गए। तो तब जाके जो है ये गजवा खैबर हुई थी, सॉरी खंदक हुई थी, ठीक है। तो यहूद खैबर के 20 सरदार और रहनुमा क्रैश के पास गए और उनको भी ना उकसाया कि तुम ना मदीना के खिलाफ जंग करो, और फिर बताया कि हम अंदर बैठ के तुम्हारा जो है तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर कुरैश तैयार हो गए और उन्होंने बात मान ली। उसके बाद वो दूसरे कबाइल में भी घूमे और फिर बहुत सारे कबाइल के साथ मिलकर जंग लड़ना मंजूर कर ली। तो देखें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर के लोग जो थे ना, जो कहते हैं ना इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जो आपके बाहर वालों से तो बंदा बच जाता है, जो आप ही के घर के अंदर बैठ के आप ही के खिलाफ जो है ना जो है वो काम कर रहा है और आप ही के जो है वो बैक स्टेपिंग कर रहा हो, तो मुझे बताएं कि फिर साथ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, दे आर डूइंग द सेम नाउ। वो अभी भी ये काम कर रहे हैं हर जगह जो है। यहूद जो है खुद तो पीछे पीछे हैं, बाकी सारे नसारा को इकट्ठा किया हुआ है, आगे लगाया हुआ है, पैसा उनके पास है, ताकत उनके पास है, और जो है वो अपना अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। जो है आज भी यहूदी नहीं मार रहा है, ना यहूदी यहूदी को मार रहा है। आज भी या मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाया जा रहा है, या फिर क्रिश्चियंस को जो है वो मुसलमानों के खिलाफ फेस उनका है, पीछे सारा रोल जो है। तो सेम आज आज भी यही लोग हैं, यही मेंटेलिटी है, और यही सिलसिला उस वक्त से चल रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अब सोशल मीडिया की वजह से हमारे सामने बहुत सारी जो है वो चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है ये पहले दिन से ही हो रहा है। इस्लाम के खिलाफ जो है वो सब के सब पहले से हैं। तो अब क्या होता है कि अब उनकी ये जो इज्तिमा और इनकी जो प्लानिंग है ना, उसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में पहुंच जाती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया, और हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जो अभी नए नए फारिस से आए थे और जो है साथ मिले थे रसूलुल्लाह के, उन्होंने भी एक नया बिल्कुल ही नया आइडिया दिया, वो था खंदक खोदना। ये राय पसंद की गई, उस पर इत्तफाक हो गया। इससे ये भी पता चलता है कि इवन तो ये एक नई टेक्निक थी। अब खंदक क्या होती है आपको पता है ना, कि इर्द गिर्द जो है ना वो जो है डिग करके जमीन के ना वो बना दी जाती है, ताकि जो है ना उससे जो है वो सेफ्टी की जाए। अब ये जो है ये जी ये ट्रेंच की बात हो रही है, तो उस पे होता ये है कि ये वहाँ अरबों यहूदों जो है उनके लिए, और फिर मुसलमानों के लिए भी नई बात थी कि ये एक नई टेक्निक क्या है, राइट। तो उस पे जो है ना, इसके बावजूद चूंकि वो एक नई राय आई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था ना कि मदीना जो हिजरत की गई थी वो भी यहूद वो जो है यूथ के साथ यूथ थे, और जवानों की राय को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया और उसको माना। और यहाँ हजरत सलमान फारसी जो है नए नए अभी न्यू कमर हैं, ठीक है। उन्होंने जो है वो पढ़े लिखे थे, और यहाँ जो हम एक आस्ता आस्ता अब आगे जाइएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई को एजुकेशन को कितनी ऑनर दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम ना खंदक होते हैं, और फिर उसी पे जो है वो इत्तेफाक हुआ। और हुआ ये कि मदीना का जो मशरिक था, मगरिब और जुनूब, थ्री तरफ से जो है ना लावे की चट्टानें थी, यानी कि लावा जो इकट्ठा हुआ था और सख्त चट्टानें थी, और सिर्फ शमाल की तरफ से लश्कर अंदर एंट्रेंस हो सकती थी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जानब जो थी और जो है ना वो 1 मील के फासले पर ना वहाँ खंदक खोलकर दोनों हुर्रों को मिलाया, और मगरिब में यह खंदक जो है फिर सलाह पहाड़ी के शुमाल से शुरू होती थी, और मशरिक में मकाम शेखीन के पास जाके ये एक बड़े हुए सिरे से मिलती थी। तो आपने हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा, और खुद खंदक खोदने में मट्टी धोने में शरीक हो जाए। तो यहाँ हम ये भी पढ़ते हैं कि इतना मुश्किल वक्त था और इतनी मुश्किल थी ज़मीन से जो है वो मट्टी खोदना, और ये बड़ी बड़ी सी जो है ना ये बनानी खंदक बनानी। तो आपको पता है कि भूख से इतनी बुरी हालत थी कि लोगों के पास खाना नहीं था। तो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना भूख की शिकायत की, और अपने पेटों पर एक पत्थर बांधा, यानी कि पत्थर बांध के ना तो ये खंदक खोदी जा रही थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने पेट पे पत्थर जो है ना बंधा हुआ दिखाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना जब पेट दिखाया तो उस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो ये थे हमारे लीडर,
ٹھیک ہے، جو میں بار بار آپ کو کہتی ہوں نا کہ لیڈر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کہتے کسے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو لیڈر شپ کا تو بہت شوق ہے نا، ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ لیڈر بنے، لیکن ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ لیڈر ہوتا کیا ہے۔ کہ انہوں نے دکھایا کہ میرے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ دو ہے پتھر۔ اب خندق کی کھدائی کے دوران بھی بہت ساری نشانیاں بھی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک جب دیکھی نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کو سے نا صبر نہ ہوا۔ ایک ان کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور اس کی بیوی نے نا تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، اور انہوں نے اب خفیہ طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند صحابہ کو دعوت دے دی۔ اب یہاں جو ہے نا، یہاں سمجھنی ہے ایک بات، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ جاؤ گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، میں میں ہمیشہ ایک دو جگہ میرا جانے کا اتفاق ہوا، میں نے ایک چیز دیکھی، کچھ والنٹیئر لوگ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور والنٹیئر کام کرتے کرتے نا ہوا یہ کہ ہم والنٹیئر کر رہے تھے، تو ہمارے ساتھ جو انچارجز تھے نا، انہوں نے کیا کیا، میں نے اچانک دیکھا، میں نے کیا دیکھا ان کو نا، جب لنچ کا ٹائم آیا نا، ان کو اسپیشل جو ہے نا ان کے لیے نا فوڈ تیار کیا گیا تھا، یعنی کہ بریانیاں ہیں اور چکن ہے اور سوڈے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو جو ہے، جو انچارجز تھے ان کو ایک خاص قسم کا اچھا جو ہے وہ لنچ ڈیلیور کیا جہاں وہ بیٹھے تھے۔ لیکن جو والنٹیئر تھے نا، ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے کوپن دیے جاتے تھے، اور وہ بےچارے دھکے کھا کھا کے نا باہر، اور کئی جگہ پہ وہ کوپن ایکسیپٹ ہوتے تھے اور کئی جگہ پہ کوپن ایکسیپٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو مجھے نا یہ چیز بہت بادر کرتی تھی شروع سے نا، تو میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ جو لوگ دھکے کھا رہے ہیں باہر، انہوں نے ایک وقت کی روٹی کھانی ہے، آپ ان کو وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے پھر آپ دھکے کھلوا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ لیڈران ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اتنا اچھا جو ہے وی آئی پی جو ہے کھانا ہے، تو مجھے نا یہ کانسیپٹ کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہاں بھی وہی کام ہوا کہ حضرت جابر نے اب ایک بکری کا بچہ، اور اتنے سارے اس وقت لوگ تھے، تو وہ سب کو تو نہیں دعوت دے سکتے تھے نا، انہوں نے صرف جو ہے وہ خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کو کہا کہ وہاں کھانا بن گیا ہے، آپ کھانا جا کے کھا لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے سارے اہل خندق کو دعوت دے دی، چل پڑے تمام صحابہ کرام اور اہل خندق جو خندقیں کھود رہے تھے ساتھ، اور ان کی تعداد 1,000 کے قریب تھی، ان کو دعوت دی، چل پڑے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر بھی ہانڈی جو تھی وہ خالی نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور وہ ہانڈی ابلتی رہی، اور آٹے سے روٹی پکتی رہی پکتی رہی، اور اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر میں، ہتھیلی میں تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کے اوپر بکھیر دیا، اور سارے اہل خندق کو دعوت دی، سب کھا کھا کر چلے گئے، مگر کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کناروں کے باہر آ جانی۔ تو یہ تھی وہ نشانیاں جو اس خندق کے دوران جو ہے وہ پیش آیا۔ تو آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہم خاص طور پر چند لوگوں کو جو ہے نا، جو بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ جو ہے یہ ٹائٹل ہولڈر بیٹھے ہوتے ہیں، جن والنٹیئر کی وجہ سے یہ لوگ ٹائٹل ہولڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے اس کھانے پہ جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے بلایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ہم تو یہاں اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیسے یہ بریانی کھا لیں، ہم کیسے یہ چکن اور چرگے اور گوشت کھا لیں، جبکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے وہ تو دھکے کھا رہے ہیں، انہوں نے تو صبح سے پانی بھی نہیں پیا ہوا، رائٹ؟ تو یہ ہے وہ فرق، جو اسلام کے نام پر بھی لوگ لیڈر بن کے جو ہے وہ یہ فرق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے ایک ٹرو لیڈر جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ہمارا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم نے اس آرگینک ریلیجن کو نہ سمجھا اور اس آرگینک سنتوں کو نہ اپنایا، تو پیاری بہنوں،
یہ جو بڑے بڑے ہم بہت بڑی بڑی اپنی جو ہے وہ عبادتوں پر مان کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اور پھر جو میں ایک ہی بات بار بار کہتی ہوں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے ظلم عظیم ہے نا، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا بھی اتنا ہی بڑا جو ہے وہ ظلم ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات اگر ٹھیک نہ ہوئے پیاری بہنوں، اللہ نے تو عرفات کے میدان میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ بندوں کے جو حق ہے نا ہمارے اوپر، وہ نہیں ہم وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر مر گئے نا تو مشکل ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے ہم احسان کے معاملے کریں، ان پر غور کریں، ان پر توجہ کریں۔ اور اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے آپ کا اور میرا جسم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، اپنی ذات کے ساتھ احسان کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہاں دیکھیں یہ لیڈرشپ کی ہے، تو لہٰذا اگر آپ میں سے جو بندہ کسی بھی لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر موجود ہے، اس کے لیے جو ہے نا اب یہ آئی اوپنر جو کا مقام ہے۔ لہٰذا خود پیاسے رہ کر اپنے ساتھیوں کی پیاس بجھائیں۔ واللہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی پیاس بجھا دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی پیاس جو ہے نا، جہنم میں جب اتنی پیاس ہوگی، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پیاس جو ہے نا وہ بجھائے گا۔ لیکن اپنے ساتھیوں کی قدر کریں، جو لوگ آپ کو ساتھ آپ کے ساتھ چلتے ہیں ان کی قدر نہ کی تو یاد رکھیں آج اس وجہ سے اسلام جو ہے وہ زمین کے اوپر آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اس طرح کی وی آئی پی کلچر ہے۔ مزدور جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے، اور اندر سے جو ہے وی آئی پی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اندر سے مرغ جو ہے وہ پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ دے، اور اللہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہمیں روپ نظر آتا ہے، اللہ کرے کہ ہر رشتے میں ہمارے اندر ہمارا روپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ کے مطابق ہو انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اس طرح جو ہے بھی بہت ساری جگہ پہ سخت چٹانیں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا، کدال ماری تو ٹکڑا کٹ گیا، اس سے ایک روشنی نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی، اس طرح پوری چٹان کٹ گئی۔ تو اس طرح پازیٹیوٹی ہوتی تھی، پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے نا بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا جاتا تھا۔ پیاری بہنوں، ہمارے اندر دین جو ہے وہ ایک پازیٹیوٹی کا نام ہے۔ اگر ہم بظاہر مسلمان ہیں نا اور ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے نا، تو ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا یہ رینیو کرنا پڑے گا کہ ہم کس کس مذہب کے فالوور ہیں۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیٹیو انداز، ایک ایسا لیڈر جو ہوپ دیتا ہے، ایک ایسا لیڈر جو بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نشانیاں دکھائیں اور صحابہ کرام نے نشانیاں دیکھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا قریش کے جو ہے نا 4,000 کا لشکر لے کے جب آتا ہے نا، تو اس کا سالار جو ہے ابو سفیان تھا، اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا۔ تو اسی طرح جب وہ آتے ہیں نا، تو ارد گرد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ خندق کھودی جا چکی ہے، اور مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بہت سخت آزمائش تھی۔ اور اسی کی پینا سورہ احزاب کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب نگاہیں کج ہوگی، دل حلق کو آگے، اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مومنین کو ثابت قدم رکھا، اور فرمایا سورہ الاحزاب میں کہ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ اور پھر انہوں نے فرمایا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ یہ انہوں نے یہ بات جو ہے جو بھی کی تھی۔ اسی طرح بہرحال جو ہے نا عورتوں
کو جو ہے وہ بچوں کو گڑھیوں میں محفوظ کیا، 3,000 کا لشکر لے کے چل پڑے مدینہ میں، ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے منتظم مقرر کیا گیا، اور پھر اس کو بعد میں جو ہے نا سلعہ کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی گئی، اور سامنے خندق تھی جو مسلمان و کفار کے درمیان تھی۔ جب مسلمان ادھر مشرکین جو ہے وہ بے قرار ہو کر جب تیار ہو کر آتے ہیں نا مسلمان کے پاس پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہے۔ تو یہ دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئے، اور پھر ابو سفیان کہنے لگا تلک مقیدۃ ما عرفها العرب، یہ ایسی چال ہے جس کو عرب تو جانتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی سبحان اللہ، کیونکہ یہ فارس سے جو ہے سلیمان فارسی جو ہے یہ وہاں سے جو ہے تکنیک لے کے آئے تھے، یہ وہاں وہاں تھا۔ اس لیے جب ہمارے دین میں بھی ہمیں ڈائیورسٹی ملتی ہے نا، تو ڈائیورسٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جو ہے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، اوپینین لے کے آتے ہیں، ان کے پاس ڈفرینٹ سکلز ہوتی ہیں۔ جب بہت سارے ڈفرینٹ لوگ مل کر جو ہے اپنے دین کے اللہ کے دین کے کاموں میں آتے ہیں نا، پھر دین جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر اس کو فروغ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو وہ ان کو عرب والوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر غصے کے ساتھ جو ہے نا اس جو خندق کے ارد گرد چکر کاٹنے شروع کیے۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ خندق پار کر سکے، تو ان کے جب گھوڑے تھے نا، ایک جگہ میں پڑی تھی، جب گھوڑے تھے نا، جب انہوں نے آگے اتنے اتنے گڑھے دیکھے نا، تو گھوڑے جو تھے وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے، لیکن مسلمان پھر دوسری طرف سے تیر برسا کے انہیں خندق کے قریب نہیں آنے دے رہے تھے، تاکہ وہ کود نہ پڑے اور نہ ہی مٹی ڈال کر راستہ بنائے نا۔ تو اسی طرح مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، اور پھر وہ جو روزانہ دن میں نکلتے خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ مسلمان خوب سکون کے ساتھ اپنے اس انسائڈ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے، اور پھر اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کئی نمازیں جو ہیں جو ہے قضا ہوئیں، اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد انہیں ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ اور اس وقت تک چونکہ نا نماز خوف جو ہے وہ جو ہے نہیں اس کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے یہ حکم اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے پھر جو ہے نا سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے ادا کی ساری۔ تو دیکھیں اب یہ جو آگے آپ اس کو ضرور پڑھیے گا کہ اس میں جو ہے ایک جماعت تھی مشرکین کی، انہوں نے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی، اور ان کے گھوڑے جو تھے نا خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے، اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کے ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا، اور پھر جو ہے اس طرح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے جو ہے پھر اس کو مار بھی دیا، تو باقی مشرکین بھاگ نکل گئے، اور وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرما نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے پھر مار دیا۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ اس میں پڑھیے گا کہ اس میں جو ہے 10 مشرک اور 6 مسلمان جو ہے وہ وہ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کاٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی تو انہیں زندہ رکھے، اور ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنی دعاؤں میں بھی یہ بات کرنی شروع کی تھی کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد اب یہاں سے ہم ختم کرتے ہیں، بنو قریظہ سے ہم پھر آن ورڈ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو اب آپ بس اس کو یاد رکھیے گا کہ بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر، تو ہم پڑھیں گے کہ کس طرح غزوہ خندق میں بنو قریظہ جو تھے یہود کا یہ قبیلہ، وہ اندر سے اس نے کیسے غداری کی تھی، اور اس غزوے پر کیسا اثر ہوا۔ تو یہاں سے اب ہم آن ورڈ پڑھیں گے، تو آپ کو اب مزید جو ہے وہ اسائن جو ہے وہ ٹاپکس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم شیئر نہیں کریں گے۔ اب ہم یہاں سے اب آن ورڈ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو جہاں تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دیکھیں کہ جی ہاں، یہ جو ہے نا یہ خندق ابھی بھی ہے، لیکن اب جو ہے نا وہاں اس کے اوپر جو ہے نا بڑی بڑی وہ جو ہے نا وہ شاہراہیں اور ہائی ویز بن چکی ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب جب جاتے ہو نا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں غزوہ خندق ہوئی تھی، لیکن وہاں بڑی بڑی جو ہے نا وہ روڈز بن چکی ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اللہ پاک اس میں ہمیں اس میں جو ہے صحیح سبق جو ہے اس کو لینے والا بنائے، اور ہمیں جو ہے ہر کردار کے اندر جو ہے ہم چاہے ماں باپ کے کردار میں ہیں، بہن بھائیوں کے کردار میں، دوست احباب، لیڈرز کے کردار میں ہیں، استاد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جس بھی کردار میں ہیں پیاری بہنوں، اس کردار میں ہم نے مومن ہونا ہے۔ بس ایک ہی میسیج ہے میرا
جو بھی کردار ہے، جو بھی رول آپ پلے کر رہے ہیں، اس میں ایمانداری بہت ضروری ہے، آنےسٹی بہت ضروری ہے، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، نیت رکھیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کر رہی ہوں۔ یقین کریں، بڑے سے بڑا چیلنج بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کو آزما کر تو دیکھیں، سب کچھ اپنے ہاتھوں میں نہ رکھیں، ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں نہ رکھیں، اللہ کے اوپر ڈال دیں اور دین کی فروغ کے لیے نکلیں۔ آپ عورتیں ہیں، آپ سسٹرز ہیں، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میری آپ لوگوں کو میری پکار ہے، اللہ کے دین میں ساتھ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہنے والوں میں ہو جائیں۔ اتنے صحابیات کا ہم نے نام پڑھا، اتنے صحابہ کرام کا نام پڑھا، کوئی ایک کوئی ایک صحابی جو ہے اس کو اپنا جو ہے نا اس سے کچھ سیکھیں، تاکہ ہم اپنے ذات کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی چیز کر کے ہم بتائیں اپنی دعاؤں میں کہ یا اللہ، میں نے میرے اس صحابی جیسا بننا ہے، جیسے اس صحابہ کرام نے یا اس صحابیات نے یہ کیا تھا نا، اللہ تو مجھے بھی موقع دے، اور اللہ میں نے ایویں نہیں مرنا، یا اللہ میں نے شہادت کی موت مانگا کریں۔ دیکھیں، مانگنے سے تو اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگا کریں یا اللہ مجھے شہید کر دے، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، یا اللہ میں نے ایسے نہیں مرنا، میں نے جانا تو ہے آپ کے پاس۔ تو ہم تو ایسے ہیں، تو ہم اپنی دعاؤں میں موت کی بھی بات نہیں کرتے، موت بھی جو ہے نا وہ ایسی مانگا کریں کہ پتہ تو چلے کہ جب مریں تو پتہ تو چلے کہ ہم اللہ کی خاطر مریں ہیں، رائٹ؟ تو لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں واقعی اپنے دین میں اس کو سیکھنے، سکھانے اور پھیلانے میں، اس لیے میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اکیلے نہ آیا کریں، ایک ایک ویک ہوتا ہے آپ کے پاس، پھیلایا کریں یہ میسج، اور دیکھیے گا قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے ہمارے کسی ایک میسج سے اللہ کسی کا دل بدل دے، رائٹ؟ تو پھیلایا کریں، اور مجھے امید ہے آپ یہ میسج ضرور پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں، خود بھی امن میں رہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی امن میں رکھیں۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیے گا، امن، ایمان امن سے ہے، اور اگر جس گھروں میں ایمان نہیں ہے نا، امن نہیں ہے نا، وہاں پھر ایمان کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اگر ہماری وجہ سے وہ امن میں نہیں ہے، ہمیں دوبارہ سے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا قبول فرما لے۔ اللہ پاک جو ہے ہماری شارٹ کمنگس کو جو ہے وہ اسٹرینتھ کے ساتھ بدل دے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح نکلیں جیسے صحابہ کرام اور صحابیات نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے میری اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری آنکھوں کا نور بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر عائشہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر شمائلہ، جزاک اللہ، بہت ہی اچھی کلاس تھی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے اس دنیا میں کہ ہم لوگ جو ہے نا جب آخرت میں جائیں تو ان کے ساتھ کھڑے کھڑے ہوں، اس قابل اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے جو ہے نا ایسی ایسی ہم سے وہ کروا لے، اپنے لیے جو ہے نا کوئی کام کروا لے، تاکہ ہم جو ہے نا ان کے برابر جا کے کھڑے ہو سکیں۔